بالکल खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। मैंने आपसे दो बातें करनी हैं, इसके बाद हम कहानी शुरू करते हैं। एक तो ये कि अक्सर कभी कभी ऐसा कमेंट आता है कि हम इस चैनल की हेल्प करना चाहते हैं, कोई मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो उसका वाहिद तरीका यही है कि आप इन वीडियोस को, इन कहानियों को सुनने के बाद इनके लिंक को आगे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कर दिया कीजिए। चैनल की रीच बढ़ेगी तो ज़ाहिर है कि इससे हेल्प हो जाएगी। बस यही तरीका है। और दूसरी बात यह है कि एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप रोज़नामा हिकायत के मुदीर आला इनायतुल्लाह की कहानियाँ भी शेयर कीजिए। तो मैंने सर्च की है और एक बुक मैंने डाउनलोड की है। उसमें उनकी तकरीबन 10-12 कहानियाँ हैं। उनकी अपनी लिखी हुई नहीं है लेकिन हिकायत में छपी हैं और उन्होंने उनका मजमूआ मुरतब किया है। तो एक दो कहानियाँ मैंने पढ़ के देखी हैं, अच्छी हैं। साबिर हुसैन राजपूत की कहानियाँ अगर आपको पसंद हैं तो फिर ये वाली भी पसंद आएगी। सिर्फ इतना फ़र्क है कि उनमें शिकार है और इनमें शिकार नहीं है। ये सिर्फ उस दौर के माशरती हालात व वाक़यात हैं, लेकिन आपको पसंद आएंगी। तो कभी कभी मैं एक आध कहानी वो भी शामिल किया करूँगी। आज शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है राय मंगल का आदम खोर और इसके मुसन्निफ़ हैं तहवर अली ख़ां। पाकिस्तान और भारत के माबैन सुंदरबन के इलाके की सरहद को एक ख़याली ख़त फ़ासिल खींचकर जुदा किया गया है। ये ख़त दरअसल दरियाए राय मंगल के बीचों बीच बहने वाला धारा है। दरियाए राय मंगल जुनूब की जानिब बहते हुए आगे बढ़ने के बाद पूरी गंगा नामी 3 मील लंबे एक नाले को सैराब करता हुआ मग़रिब की जानिब पलट जाता है और फिर से जुनूब की तरफ बहते हुए दरियाए हैरन भंग के दहाने के साथ साथ खलीज बंगाल में गिर जाता है। शुमाल में इस नाले और हर दो दरियाओं के वसी तास के दरमियान एक जज़ीरा वाक़ है जिसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 15 मील और चौड़ाई 4 मील है। ये जज़ीरा एक ऐसी इंसानी टांग के मुशाबे है जिसे घुटने के नीचे से काट दिया गया और यूं दिखाई देता है जैसे समुंदर की छाती पर अपना पांव धर कर लात मार रहा हो। लेकिन खलीज बंगाल की अलबेली मौजें अटखेलियाँ करती इसके तलवे सहलाती दिखाई देंगी। नीज समुंदर के नमकीन पानी में भीग भीग कर एड़ी का हिस्सा तो नोकदार और इसका अंगूठा वर्मालूद होकर फूल गया है। खुशकी का ये टुकड़ा जज़ीरा राय मंगल के नाम से मौसूम है। दरियाओं से चारों तरफ घिरा हुआ 54 मुरब्बा मील का ये खित्ता खुदरू दरियाई झाड़ियों से पटा पड़ा है। आदमखोरों की बहुतात है जो इंसानी जानों का बेशकीमत सौदा करते रहते हैं। चुनाचे सन 1947 यानी क़याम पाकिस्तान के बाद से सिर्फ 10 साल के कलील अरसे में यहाँ 100 से ज़्यादा इंसानी जानें ज़ाया हुई और ये सारे करतूत आदमखोरों ही के थे। जराइम से भरपूर इस सरज़मीन के साथ बदतरीन शोहरत वाबस्ता है। यही वजह है कि इस इलाके में लकड़ी की कटाई और माहीगीरी के हुकूक को नीलाम करने में महकमा जंगलात को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर लोग इस जज़ीरे के करीब फटकने से भी घबराते हैं। काम का मौसम ख़त्म होने पर जब कोई जमात राय मंगल से सही सलामत लौटती है तो उसको गैर मामूली तौर पर खुशकिस्मत ख़याल किया जाता है, वरना रिवायत तो ये है कि एक एक जमात के 2-2 अफराद एक ही दिन में आदमखोरों की गारतगरी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ के दस्तूर के मुताबिक मछेरे जहाँ तक हो सके अपनी अपनी कश्तियों से चिमटे हुए रहते हैं और बिलउमूम तंग और पतली खाड़ियों में माहीगीरों से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किनारों से कुर्बत ख़तरात की शिद्दत को बढ़ा देती है। यही वजह है कि बेशतर वारदातें लकड़ी काटने वालों के साथ पेश आती हैं, जिन्हें अपने पेशे से मजबूर होकर जंगल के अंदर तक जाकर काम करना होता है। वहाँ ये लोग भी खासी बड़ी बड़ी टोलियों में और एक दूसरे के नज़दीक रहकर काम करते हैं। अगर कोई किस्मत का मारा अपनी जमात से 20-30 गज़ के फासले पर भी दूर हो जाए तो उसकी तबाही यकीनी होती है।
یہاں تک کہ رفع حاجت کے وقت بھی دوسرے ساتھی ایک حلقہ باندھ کر حفاظت کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تلخ تجربات نے انہیں ایسا سبق پڑھا دیا ہے کہ کوئی شخص جو کسی جھاڑی کے پیچھے چپ چاپ اکڑوں بیٹھا ہوا ضرورت سے فارغ ہو رہا ہو، لازماً اس شیر کے لیے جو آس پاس منڈلا رہا ہو بڑا ہی سہل اور سستا شکار ثابت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جب میں اتفاقاً ڈھاکہ چلا گیا تو وہاں میں نے گورنر مشرقی پاکستان کے سیکریٹری کی زبانی رائے منگل کے آدم خوروں کا تذکرہ سنا۔ اس کے بعد مجھے اپنے چند اور دوستوں سے بھی مزید معلومات ہوئیں جو وہاں درختوں کے اوپر مچان باندھ کر شکار کر چکے تھے۔ اس علاقے کو اگرچہ آدھے درجن کے قریب شیر اپنی جولان گاہ بنائے ہوئے تھے اور سب کے سب یا تو مسلمہ طور پر آدم خور تھے یا ان میں سے ہر ایک پر آدم خور ہونے کا شبہ تھا، لیکن ان میں سے بھی ایک بوڑھا کھوسٹ اور خرانٹ قسم کا قوی ہیکل اور زبردست نر شیر جس کے اگلے پاؤں کا لنگ زبان زدے خاص و عام ہو چکا تھا، خصوصیت کے ساتھ اپنی بربریت کی دھاک بٹھائے ہوئے تھا۔ وہ بڑا ہی چالاک اور عیار تھا اور کتنے ہی انسانوں کو ہلاک کر چکا تھا، بلکہ اس علاقے میں مارے جانے والے بیشتر آدمی اسی کی سفاکیوں کا شکار ہوئے تھے۔ شہرت یہ تھی کہ اسی جزیرے کے کنارے کنارے اس کی آماج گاہ تھی اور ہر چند کے زندہ جانوروں کو ایک جگہ باندھ کر بعض شکاری اس کو مارنے کی نیت سے بیٹھے رہے، لیکن ہر مرتبہ وہ صاف بچ کر نکل گیا۔ ہر دفعہ جانور نے شیر کی بو پاتی خطرہ محسوس کر کے کان کھڑے کر لیے اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، لیکن شیر بڑی مکاری سے کام لیتے ہوئے اتنا محتاط رہا کہ جھاڑی سے نکل کر سامنے بھی نہ آیا، اور جو لوگ مچان پر بندوقیں تانے اس کی طاق میں بیٹھے تھے انہیں مایوس ہونا پڑا۔ یہ ایک کلیہ ہے کہ آدم خور ہو جانے کے بعد شیر کسی بھی دوسرے جانور کے گوشت پر انسان کے گوشت کو ترجیح دیتا ہے، اور انسانی گوشت کا چسکا پڑ جانے کے بعد وہ کسی اور جانور پر صرف اسی وقت ٹوٹ پڑتا ہے کہ شدید طور پر بھوکا ہو یا انسانی شکار دستیاب نہ ہو سکے۔ چونکہ لوگ بالعموم رائے منگل کے جنگل میں جانے سے کتراتے تھے، لہٰذا اس پیر فرتوت کو اپنی قوت لا یموت کے لیے انسان کا گوشت وافر مقدار میں مہیا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں صرف ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ زندہ جانوروں پر اس کا حملہ نہ کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس حد تک سفاک اور چالاک ہو چکا تھا کہ شکاریوں کے بچھائے ہوئے جال میں اس کا پھنسنا مشکل تھا۔ عام طور پر مروجہ خیال کے برعکس کسی تناور درخت پر چڑھ کر نسبتاً محفوظ جگہ سے اس قسم کے شیر کا شکار کرنے کے لیے جو مشکوک ہو چکا ہو بڑا ہی وسیع تجربہ اور کامل نظم و ضبط درکار ہے۔ شیر کو بھینٹ دینے کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے اسے بڑا ہی صحت مند اور جوان العمر ہونا چاہیے، جو ہر قسم کے جسمانی نقائص سے پاک ہو اور جہاں تک ہو سکے چمکیلے اور شوخ و شنگ رنگ کا ہو۔ اسے ایسی جگہ باندھنا چاہیے کہ شکاری کو نظر آتا رہے، نیز فاصلہ بھی معقول اور مناسب ہو۔ جگہ کا انتخاب کرتے وقت اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ جگہ نسبتاً کشادہ اور میدان نما ہو تاکہ شیر خواہ کسی سمت سے حملہ آور ہو بآسانی اس کا نشانہ لیا جا سکے۔ شیر اور چیتے حملہ کرتے ہی اپنے شکار کی گردن دبوچ لیتے ہیں، لہٰذا جانور کو گلے میں رسی ڈال کر باندھنے کی بجائے ہمیشہ اس کے کسی پچھلے پیر کے ساتھ رسی باندھنی چاہیے۔ یہ احتیاط بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ رسی ہوا میں معلق لٹکتی نہ رہے بلکہ زمین پر پڑی ہوئی ہو۔ چنانچہ رسی کو سہولت کی خاطر زمین کھود کر کسی پودے کی زمین دوز جڑ سے باندھ دیا جاتا ہے، نیز رسی باندھنے کے بعد اس پر مٹی ڈال کر خوب تھپ تھپا کر ڈھانک دیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو جنگل کی خودرو بیلوں، پتوں اور شاخوں ہی سے رسی بٹ کر اسی رسی کے ذریعے جانور کو باندھتے ہیں تاکہ شیر اس جانور کو دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ اس کا پچھلا پیر قدرتی طور پر اگی ہوئی جھاڑیوں میں الجھ کر رہ گیا ہے۔
مچان کی تیاری نیز اس پر بیٹھنے کے لیے درخت پر چڑھتے وقت اور جانور باندھتے وقت بڑی احتیاط ملحوظ رکھنی ہوتی ہے تاکہ اس کارروائی کے دوران شیر کہیں چھپ کر سب کچھ نہ دیکھ رہا ہو۔ اس پر مستزاد یہ کہ بھینٹ چڑھنے والے جانور کو اس کا اندازہ نہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کسی درخت پر کوئی شکاری بیٹھا ہوا ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کر لے گا اور قدرتی انداز میں بدحواس ہو کر زور زور سے نہیں چلائے گا۔ اس طرح شیر کے قریب آنے کا موقع جاتا رہے گا۔ جب شکاری درخت پر چڑھ کر مورچہ سنبھال لے اور اس کے ساتھی جنگل سے واپس ہو جائیں تو شکاری کو بڑا چوکنا ہو کر وقت گزارنا ہوتا ہے اور چپ چاپ اس طرح بیٹھنا پڑتا ہے کہ ذرا سی جنبش یا ہلکی سی آواز بھی نہ نکلنے پائے۔ یہ وقت ایک زبردست آزمائش کا ہوتا ہے۔ اس قید تنہائی اور مستقل نگہبانی کے نتیجے میں چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر تمام اعصاب جواب دینے لگتے ہیں۔ ایک ہی پہلو پر بیٹھے بیٹھے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ پیروں میں کانٹے اور سوئیاں سی چبھ رہی ہوں۔ پھر چیونٹیاں اور مچھر کاٹ کاٹ کر سارا جسم چھلنی کر دیتے ہیں۔ پیٹھ، مونڈے اور عضلات دکھنے لگتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں صرف طویل مشق کے ذریعے ہی نظم و ضبط کے فولادی شکنجے کی تاب نہ لاتے ہوئے برف کی طرح منجمد ہو کر ایک جگہ جم کر رہنا ممکن ہے، ورنہ اکثر و بیشتر تو کھانسنے، کھنکھارنے، چھینکنے اور سگریٹ پینے کی بے تحاشا خواہش ہونے لگتی ہے تاکہ یہ اکتاہٹ دور ہو اور اعصاب کے تناؤ سے نجات ملے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگل گھنا ہونے کے باعث شیر چپ چاپ عین اس درخت کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور اوپر شکاری کی موجودگی کا اسے شبہ بھی نہیں ہونے پاتا۔ لیکن ایسے میں اگر شکاری کو اپنے آپ پر قابو نہ رہے تو یہ ذرا سی جنبش یا آواز شیر کو باخبر کر دے گی۔ ایسا ہونا اس لیے ممکن ہے کہ شیر میں سونگھنے کی صلاحیت نام کو نہیں ہوتی اور اس طرح درخت پر اسے شکاری کی بو نہیں آتی۔ لیکن اسی وقت اگر وہ آدمی یکایک کوئی حرکت کر بیٹھے یا ذرا سی بھی خلاف معمول آواز نکالے تو شیر وہاں سے ایک چھلاوے کی طرح اڑان لگا کر رفع چکر ہو جائے گا اور اب شکاری کے لیے بجز اس کے کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ مچان پر سے اپنا سامان لے کر درخت سے نیچے اتر پڑے اور اس جانور کو ہمراہ لے کر گھر کا راستہ لے، یا متبادل صورت یہ ہوتی ہے کہ رات بھر درخت پر ہی بسیرا کرے۔ بعض لوگ مچان پر محفوظ بیٹھے ہوئے شیر کا شکار کھیلنے کو ایک شکاری کے لیے کسر شان سمجھتے ہیں، اور جہاں تک کہ معمولی شیروں کا تعلق ہے میں ان لوگوں سے 100% متفق ہوں، لیکن آدم خور شیروں کی حد تک بالکل نہیں، کیونکہ آدم خوروں کا قبل اس کے کہ وہ مزید انسانی جانوں کو ہلاک کر پائیں ہر حال میں اور ہر طریقے سے خاتمہ کر دینا چاہیے۔ دیہاتوں کو اس خطرے سے نجات دلانے کی خاطر خواہ کوئی سا بھی طریقہ اختیار کیا جائے، میری رائے میں اس کا پورا جواز ہے۔ اس خطرے کا صحیح اور ٹھیک اندازہ تو صرف وہی اشخاص کر سکتے ہیں جو فی الواقع آدم خور کی سرزمین میں کچھ دن گزار چکے ہوں اور جہاں زندہ انسانوں کی جان جوخم میں ہو، وہاں صرف بے درد و بے رحم قسم کے لوگ ہی شکاریانہ حوصلوں کی دہائی دے سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات زندہ جانور کو بھگتان کے لیے باندھ کر یا ادکھائی لاش کے قریب کسی پیڑ کے اوپر مچان پر بیٹھ کر ہی کسی آدم خور کو موت کے گھاٹ اتار دینا واحد طریقہ شکار ہے۔ مجھے اس کا اعتراف ہے کہ مچان پر بیٹھ کر شکار کھیلنے کے لیے جس آہنی عزم نیز ضرب المثل قسم کے اثبات و استقلال کی ضرورت ہے اور جیسا نظم و ضبط درکار ہے، اس کا مجھ میں بالکل فقدان ہے، حالانکہ ایک کامیاب شکاری کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں پیادہ شیروں کا شکار کھیلنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ ڈھاکہ سے کھلنا اپنے دوست ڈویژنل افسر
جنگلات کے ہاں پہنچا تو موصوف نے اپنی لانچ میں مجھے اپنے ہمراہ رائے منگل لے چلنے کی دعوت دی، لیکن ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جب میں نے ان سے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ رائے منگل کے اس بدنام زمانہ بڈھے شیر کو میں زمین پر سے مارنا چاہتا ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ خودکشی کرنی ہی ٹھہری تو اس کے متعدد اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ان کے نزدیک کم تکلیف دہ ہو سکتے ہیں اور یقیناً اس میں اتنے ہیر پھیر کی ضرورت بھی نہ ہوگی۔ لیکن ان کی خواہش کو پس پش ڈالتے ہوئے میں نے کھلنا ہی سے ایک بکری خرید لی، کیونکہ سندر بن کے وحشی علاقے میں جہاں انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں، گھریلو اور پالتو جانور بھی نہیں پائے جاتے۔ ہم نے لانچ کے عرشے پر پچھلے حصے میں بکری کو باندھ لیا اور اس کے سامنے امرود کے تازہ تازہ پتوں کا ایک ڈھیر ڈال دیا جسے وہ مزے لے لے کر کھاتی رہی، لیکن جو ہی انجنوں نے بولنا شروع کیا نیز لانچ کا لنگر اٹھا دیا گیا اور وہ ہلکے ہلکے جھکولوں کے ساتھ آگے بڑھی تو بکری پر بہت زیادہ ہیبت طاری ہو گئی۔ پھر تو اس نے اتنا شور مچایا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی، یہاں تک کہ مجھے اور میرے میزبان کو اس کے قریب جا کر اسے ڈرا دھمکا کر خاموش کرنا پڑا، جس پر وہ اپنی پیٹھ ہمارے جسم کے ساتھ رگڑ رگڑ کر ہلکے سے ممیانے لگی اور خوش ہو کر پھر سے اپنا چارہ کھانے لگی۔ جب رات ہو گئی اور ہم لوگ اپنے چھوٹے سے کیبن کے کواڑ بند کر کے سونے کی تیاری کرنے لگے تو بکری پھر سے فریاد کرنے لگی، جس کے شور نے ہمیں سونے نہ دیا۔ ہم دونوں اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ دونوں میں سے کسی کو بھی یہ کہنے کی جرات نہ ہوئی کہ بکری کو بھی کیبن کے اندر ہی جگہ دے دینی چاہیے۔ دونوں باری باری عرشے پر بکری کے پاس جاتے رہے اور اس طرح کوئی 1 گھنٹہ گزار دیا۔ ہیبت زدہ اور اکیلی بکری کو ہمارے جانے سے کچھ عارضی سکون مل جایا کرتا، لیکن ظاہر ہے رات بھر تو یہ کارروائی جاری نہیں رہ سکتی تھی۔ بالآخر ہم نے یہ ترکیب کی کہ کیبن کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور بکری کے گلے کی رسی کو اتنی ڈھیل دی کہ وہ دروازے میں بیٹھ سکتی تھی لیکن کیبن کے اندر نہیں آ سکتی تھی۔ بکری کی گویا دلی مراد پوری ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا شور مچانا بھی ختم ہو گیا اور ہمیں چین نصیب ہوا۔ اب ہماری لانچ دریائے رائے منگل سے اس کی ایک شاخ تال ٹپی کھل میں چلنے لگی۔ یہ کھل آدم خوروں کی اس سرزمین میں شمال مغرب سے جنوب مغرب کی جانب افقی سمت میں بہتی ہوئی دریائے ہمین بھانگ سے اس جگہ مل جاتی ہے جہاں سے 3 میل دور جزیرہ رائے منگل کے پاؤں تلے سمندر پامال ہوتا دکھائی دے گا۔ جب ہم لوگوں نے کھل کے اندر لنگر چھوڑے تو سپہر کا بھی آغاز ہی ہوا تھا، نیز کھل کا دہانہ ہم سے کوئی 100 گز دور رہ گیا ہوگا۔ ہم سب مل کر 6 آدمی تھے، جن میں ڈویژنل افسر جنگلات اور جنگلات کا ایک چوکیدار عبدالرزاق بھی شامل تھا۔ ایک مرتبہ اس چوکیدار پر ایک شیر بچہ دست شفقت بھی پھیر چکا تھا۔ وہاں ہم ایک ڈنگی میں سوار ہوئے اور حتی الامکان کنارے کے قریب قریب سے گزرتے ہوئے جزیرے کے بالکل نچلے اور آخری سرے پر پہنچ گئے۔ بکری ہمارے ساتھ تھی، وہ کشتی کے تختے پر کھڑی ہوئی اپنا سر میرے دوست کی گود میں چھپائے ہوئے تھی۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ داخا کرنے والے ہیں۔ کناروں پر جہاں گہرائی کم تھی، پانی کی لہریں جھاگ کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں اور 2-2 3-3 فٹ لمبی نکرائی اور سیم تن مچھلیاں ڈنگی کے چاروں طرف ہوا میں 1-1 گز اچھل کر پانی میں گر پڑتی تھیں۔ بدقسمتی سے میں نے کانٹے کے ذریعے کبھی بھی مچھلی کا شکار نہیں کیا تھا، البتہ اس روز میں نے چھوٹے شکار کی بندوق میں 8 نمبر کے چھروں سے خوب جی بھر کر شکار کیا اور بہت سی مچھلیاں تو ہاتھ سے بھی پکڑی۔ یہ واقعی بڑا مشکل شکار تھا کیونکہ کشتی بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کب اور کس جگہ سے مچھلی پانی کے اوپر نمودار ہوگی۔ نشانہ لینے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ بندوق کمر سے لگائے محض اٹکل پر لیکن برق رفتاری کے ساتھ چلانی پڑ رہی تھی، اس طرح کہ چھک سے مچھلی برآمد ہوئی اور پھٹ سے بندوق گھما کر لب لبی دبا دی۔
اگر آپ کے خیال میں یہ آسان ہو تو ذرا ایک بار ساحل سے ٹکراتی ہوئی لہروں میں اپنی ناؤ ڈال کر آزما لیجئے۔ تب آپ خود محسوس کریں گے کہ مچھلی کا یہ شکار دوسرے چھوٹے شکار کے مقابلے میں مثلاً بطخ کے شکار سے زیادہ مشکل لیکن بہت ہی پرلطف ہے۔ رائے منگل کے طاس میں پہنچنے کے لیے ہمیں جزیرے کے اس حصے کا پورا چکر کاٹنا پڑا جس کی شکل پاؤں کے انگوٹھے جیسی تھی۔ پھر ہم ایک کھاڑی کے اندر داخل ہو گئے جو جنگل میں بہتی ہوئی ساحلی علاقے کو کاٹتی ہوئی دریا میں جا گرتی ہے۔ چند ہی گز آگے بڑھ کر ہماری ڈنگی دوسرے کنارے پر جا لگی اور ہم سب اتر پڑے، لیکن عین اسی وقت ملاح نے کسی چیز کی طرف جو وہاں سے کوئی آدھے میل کے فاصلے پر ساحلی حصے کو عبور کرتے ہوئے جنگل کی طرف جا رہی تھی ہماری توجہ مبذول کروائی۔ سینکڑوں پرندے پکار پکار کر اس کا نشان و پتہ دے رہے تھے۔ میں نے اپنی دوربین سے دیکھا کہ وہ ایک شیر تھا اور ساحلی حصے پر افقی سمت میں پرشکو انداز میں مستانہ چال کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ میں 1-2 منٹ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا۔ اس کی جلد بالکل صحیح اور سالم تھی اور لنگڑا کر بھی نہیں چل رہا تھا، لہٰذا یہ شیر وہ پیر فرتوت نہ تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ لیکن چونکہ اس خطہ زمین کے سب شیر مشتبہ تھے، چنانچہ میں نے طے کیا کہ اس درندے کے بارے میں اور زیادہ قریب پہنچ کر حقیقت حال کا پتہ چلایا جائے۔ جلدی سے رائفل کی جانچ کر کے اس کے چیمبر میں ایک کارتوس ڈالنے کے بعد میں کشتی سے کود کر ساحل پر آ گیا، لیکن شیر پر برابر اپنی نگاہ جمائے رہا۔ پھر یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا کہ شیر ساحل کے کھلے حصے سے یکا یک اس طرح غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نکل گئی ہو۔ لیکن پرندوں کی غمازی نے اس کا اتا پتہ بتا دیا کہ وہ ایک کھائی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ میرے آگے اور جنگل کے دامن سے کوئی 20 گز دور ریت کا ایک ٹیلہ جو ایک بہترین مشاہدہ گاہ کا کام دے سکتا تھا، لہٰذا میں اس کے اوپر چڑھ کر اپنی دوربین کی مدد سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ 500 گز دور ایک پتلی اور لمبی سی کھائی جنگل کے اندر تک چلی گئی تھی جو ایسا معلوم ہوتا تھا کسی زمانے میں ایک کھاڑی تھی جس کے شکم میں سیلاب سے لائی ہوئی مٹی جمع ہوتے ہوتے اب خشک ہو گئی تھی۔ اسی کھاڑی کے اندر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی جھگڑا ہو رہا ہو، کیونکہ پرندوں کے شور کے باوجود ہلکے ہلکے ایک جنگلی سور کے کراہنے اور ایک تیش میں آئے ہوئے شیر کی ہلکی سی گونج صاف سنائی دے رہی تھی۔ ذرا کی ذرا میں یہ برسرے پیکار درندے کھلے حصے میں نمودار ہو گئے، گویا دونوں وحشی پہلوان خم ٹھونک کر دنگل میں اتر آئے تھے۔ اب یہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ چنانچہ ایک موٹا تازہ بھاری بھرکم جنگلی سور جس کی چمڑی پیٹھ پر سے ادڑ چکی تھی، شیر کی آہنی گرفت میں پھنسا ہوا تل ملاتا دکھائی دیا۔ وہ جان توڑ کوشش کر کے اپنے آپ کو شیر کی گرفت سے آزاد کرنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ شیر سور کی پچھلی ٹانگوں اور پشت کو اپنے دونوں پنجوں میں جکڑے ہوئے الٹے پیر اسے جنگل کی طرف گھسیٹتا ہوا لیے جا رہا تھا۔ سور بری طرح بلبلا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے دونوں اگلے پیر نرم زمین میں گاڑ دیے تھے اور شیر کی مخالف سمت میں اپنا پورا زور لگا کر شیر کو جنگل کی طرف لیے جانے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کشتی جاری رہی لیکن وہ اس بے رحم شکنجے کی گرفت سے اپنے آپ کو رہائی نہ دلا سکا اور شیر کے آہنی چنگل میں پھنسا ہوا گھسٹتا چلا گیا۔ لیکن شیر کے نقطہ نظر سے یہ گرفت کچھ زیادہ اطمینان بخش نہ تھی، چنانچہ وہ بار بار اپنے پچھلے پاؤں اٹھا اٹھا کر سور کے اوپر اس طرح جھکتا جا رہا تھا کہ اس کی گردن دبوچ سکے، کیونکہ گردن سے پکڑنے کا مطلب تھا ہلاکت۔ موت کو اس طرح منڈلاتے دیکھ کر جنگلی سور اپنے دونوں پیروں کے بل بڑی پھرتی کے ساتھ گھوم جاتا اور غضبناک طریقے سے شیر کے پہلو میں گھس جاتا کہ شیر کو پہلو بچا کر اپنے پچھلے پیروں کے اوپر اچھل کود کرنا پڑتی تاکہ جنگلی سور کے تیز، نوکیلے اور لمبے لمبے دانت اس کی کھال کھینچ کر نہ رکھ دیں یا کوئی گہرا گھاؤ نہ ڈال دیں۔ 2-4 منٹ کے اندر ہی اندر سور کی طاقت جواب دے گئی، کیونکہ وہ بری طرح گھائل ہو چکا تھا اور زخموں سے وافر مقدار میں خون بہہ چکا تھا۔
درد اور تکلیف نے اسے نیم جاں کر دیا تھا اور کمزوری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ شیر اسی موقع کا منتظر تھا، چنانچہ وہ ایک ایسی کڑاکے دار گرج کے ساتھ غرایا کہ اس کی پھونکار نے سور کو بھی، جو پہلے ہی خوفزدہ ہو چکا تھا، پتھر کی مورت بنا کر رکھ دیا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ہی شیر نے اپنے پورے تن و توش کا بوجھ سور کے پٹھوں پر لاد دیا۔ سور اس بوجھ کو سہار نہ سکا، اس کی پچھلی ٹانگیں دب کر ٹیڑھی ہو گئیں اور پیچھے کی طرف نکل آئیں۔ پھر شیر نے بجلی کی طرح اپنا دایاں پنجہ آگے بڑھا دیا اور سور کی گردن کو اپنی مٹھی میں لے کر اس زور سے دبا دیا جیسے شکنجے میں جکڑ دیا ہو۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں، چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا میں خاک بھی نہ دیکھ سکا، لیکن دوسری ہی لمحے میری آنکھوں نے دیکھا کہ جنگلی سور ایک پچھاڑے ہوئے پہلوان کی طرح پہلو کے بل بے حس و حرکت پڑا تھا، جس کی گردن مروڑ کر شیر نے اپنے جبڑوں میں دبا لی تھی۔ وہ اس کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ اس واقعے کے معائنے کے بعد جو ابھی ابھی انویشی پہلوانوں کا اکھاڑا بنی ہوئی تھی، میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ساحل کے کنارے کنارے 2-3 میل چلتا رہا۔ راستے بھر ہم نے شیر کے مختلف نشانے پا دیکھے، جو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کم از کم 2 شیروں کے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس مشہور اور بوڑھے آدم خور کے نہیں دکھائی دیے، کیونکہ نہ تو بلحاظ جسامت وہ اتنے بڑے تھے اور نہ ہی ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی لنگڑاتے درندے کے ہیں۔ چونکہ شام کا وقت قریب آ رہا تھا، لہٰذا ہم لوگ مایوس ہو کر لوٹنے لگے کہ دن بھر کی ساری محنت اکارت گئی اور رائے منگل کی اس بالائے بے درماں کا کہیں شائبہ تک بھی دکھائی نہ دیا۔ ابھی ہم اپنی ناؤ سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر رہے ہوں گے کہ یکا یک میرے دل کی حرکت تھوڑی دیر کے لیے جیسے رک گئی اور میں بت بن کر ساکت و سامت جہاں تھا وہیں کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسی جگہ ہماری ناؤ سے شروع ہو کر جنگل کے دامن تک پورے ساحل پر کسی زبردست شیر کے بڑے بڑے پنجوں کے نشان پھیلے ہوئے تھے۔ یہ نشان ایسے شیر کے معلوم ہو رہے تھے جس کا گزر اس طرف پہلے نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ انہیں دیکھے بغیر ہی میں نے جبلی انداز میں یہ حکم لگا دیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی خرانٹ کی جرأت رندانہ ہے۔ سندر بن میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ آدم خور ان کشتیوں میں سے انسانی شکار دبوچ لیتے ہیں، جو یا تو غفلت کی وجہ سے یا کسی حادثے کے نتیجے میں کنارے آ لگتی ہیں۔ پس کسی شیر کا کشتی کے قریب پہنچنا، خواہ وہ کشتی خالی ہی کیوں نہ ہو، اس بات کی صریح علامت ہے کہ ایک آدم خور شیر ہی اس حرکت کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ چنانچہ موجودہ صورت میں شیر نہ صرف یہ کہ کشتی کے قریب تک پہنچا تھا، بلکہ اپنے پنجوں کو کشتی کے چوبی تختے کے اوپر رکھ کر اندر جھانکتے ہوئے اس نے کشتی کا جائزہ بھی لیا تھا، جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس کے پنجے کیچڑ میں لت پت ہوں گے جس کے نشان وہ چھوڑ گیا تھا۔ اب جو اسے مایوسی ہوئی تو اپنی جھنجھلاہٹ میں اس نے وہاں کی نرم نرم مٹی کو کرید کر چھوڑ دیا۔ پھر اس کے نشانے پا دیکھنے سے یہ بھی پتہ چلا کہ تھوڑی دور تو کھاڑی کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، اس کے بعد اس نے کھاڑی کو عبور کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس علاقے میں شیر کہیں چھپ کر ہماری نقل و حرکت کا بغور مشاہدہ کرتا رہا ہے، بلکہ جس وقت ہم اس علاقے میں ہوں گے اس کی یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ جس وقت تک ہم اس علاقے میں ہوں گے اس کی یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ ان حالات میں رات کے وقت اس کے انتظار میں کسی درخت پر بیٹھنا بیکار تھا۔ تاہم جنگل کے اندر شیر کی گزرگاہ سے متصل ہم نے ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہاں بکری کو باندھ دیا۔ منشا یہ تھا کہ رات اگر وہ اسی راستے سے واپس لوٹ کر بکری کا صفایا کر دے تو واپس ہوتے وقت غالباً وہ چند ایسی نشانیاں چھوڑ جائے گا جن کی مدد سے دوسرے دن صبح میری سراغ رسانی کا کام آسان ہو جائے گا۔
جب ہم ایک حقیر سی بکری کی جان کا بنی نوع انسان کی کئی گنا قیمتی جانوں سے مقابلہ کریں تو ظاہر ہے کہ آدم خور کا شکار کرتے وقت جذباتی انداز میں ایک بکری پر ترس کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تاہم جب ہم بکری کو باندھ کر وہاں سے دور ہو رہے تھے تو میں نے محسوس کیا جیسے کوئی چیز میرے حلق میں پھنس گئی ہو۔ اس کا روحانسی آواز میں ممیانہ اور مایوس نگاہوں سے ہماری طرف دیکھنا بڑا ہی رقت انگیز تھا۔ میرا جی چاہا کہ کانوں میں انگلیاں دے لوں اور وہاں سے بھاگ جاؤں۔ جب ہم اپنے ٹھکانے پر واپس ہوئے ہیں تو جھٹپٹے کا وقت تھا۔ چونکہ شیر نے کھاڑی کو عبور کر لیا تھا اور دوسرے کنارے پر اس سے مڈ بھیڑ کے امکانات روشن تھے، لہٰذا میں نے ساحل پر پیدل چلتے ہوئے لانچ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ جزیرے کا یہ ساحلی حصہ گویا جزیرے کے پورے قدم کو گھیرے ہوئے تھا۔ افسر جنگلات نے میرے اس اقدام کے بارے میں بڑی دیر تک رد و قدا کی، لیکن بالآخر ایک پاگل سمجھ کر میرا پیچھا چھوڑ دیا اور بڑی دانشمندی سے اس نے اپنے بارے میں یہ طے کیا کہ وہ کشتی چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ البتہ جنگلات کا چوکیدار اور 2 اور آدمیوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کر دیں۔ اس کے لیے میں بڑا ممنون اور خوش ہوا، کیونکہ ایک بھی زائد بندوق کا ہمراہ ہونا بہت بڑی نعمت تھی۔ اس کے علاوہ مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو شکاری لیمپ کو پکڑے رہے، اور ایک دوسرا آدمی اس غرض سے چاہیے تھا کہ وہ لیمپ کی بیٹری والی ٹوکری کو اٹھا کر لے چلے۔ ہم کھاڑی کے اس پار پہنچے تو کشتی آب طاس کی طرف روانہ ہو گئی۔ کنارے کنارے اتھلے پانی میں ہمارے متوازی چلنے لگی۔ میں شکاری لیمپ کو ٹھیک سے نصب کر چکا تھا۔ ہمارے ساتھی باری باری اس لیمپ کی تیز شعاعیں ہمارے دائیں اور بائیں ڈالتے ہوئے چل رہے تھے تاکہ کشتی کو ہماری سمت کا بخوبی اندازہ ہو سکے، نیز جنگل کا بنظر غائر جائزہ لیا جا سکے۔ میری کوشش یہ تھی کہ جنگل کے دامن اور ہمارے مابین کم از کم 10-15 گز کا فاصلہ موجود رہے۔ یہ فاصلہ شیر کو، جو کسی جھاڑی میں چھپا ہو، ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بہت کافی بھی تھا اور ترغیب کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ شیر کے ہلہ بول دینے کی صورت میں ہمارے نقطہ نظر سے یہ بات پیش اتنا ہی تھا کہ فائر کر کے اسے فوراً ہی وہیں کے وہیں روک دیا جا سکتا تھا۔ میں خود تو جنگل کے پاس پاس چل رہا تھا۔ میرے بائیں جانب اور میرے آگے آگے وہ آدمی تھا جو شکاری لیمپ اٹھائے ہوئے تھا، اور اسی کی بغل میں دوسرا آدمی بھی تھا جو بیٹری اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ تھا۔ چوکیدار جنگلات عبدالرزاق میرے بائیں جانب اور قدم بقدم میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کی بندوق کی دونوں نالیاں گولیوں کے کارتوسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ساحل سے لگے ہوئے اس جنگل کے قریب پہنچنے سے قبل ہم نے بڑی احتیاط سے وہاں کی ایک ایک جھاڑی، ایک ایک کونا اور ایک ایک پودا چھان مارا، لیکن مجھے خطرے کا اس وقت قرار واقعی بڑا شدید احساس ہوا جب روشنی کی شعاعیں جنگل کی طرف سے ہٹ کر کشتی پر پڑنے لگیں، اور لمحہ بھر کے لیے ہم لوگ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اندھے سے ہو گئے۔ اگر ایسے موقع پر وہاں کوئی آدم خور ہم پر جھپٹ پڑتا تو ہم ایک انتہائی ناسازگار اور غیر مساعد صورتحال سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ ہم ابھی کھاڑی سے بمشکل 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر سکے ہوں گے کہ لیمپ اٹھائے ہوئے ہمارے ساتھی نے دفتن چیخنا شروع کیا، "بچو بچو، شیر ہے!" اور ساتھ ہی اپنے منہ کے بل دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ لیمپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور نرم ریت پر جا پڑا، جس کی شعاعیں اوپر کی طرف آسمان پر پڑنے لگیں۔ میں نے پھرتی کے ساتھ بندوق اوپر اٹھائی اور اپنے سینے سے تان کر جنگل کی طرف رخ کیے کھڑا ہو گیا۔ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی حادثہ رونما نہ ہوا۔ پھر میں نے درشت لہجے میں زمین پر پڑے ہوئے آدمی کو مخاطب کیا کہ وہ لیمپ لے کر جلد اٹھ کھڑا ہو۔ جب اس کے حواس یکجا ہوئے، وہ کچھ دیر بعد اٹھ کھڑا ہوا اور بھرائی ہوئی آواز میں اس سمت کی نشاندہی کرنے لگا جہاں شیر اس کے تصور میں چھلانگ لگانے کے لیے آسن جمائے بالکل تیار بیٹھا ہوا تھا۔ نیز اس نے روشنی کی شعاعیں اسی سمت میں ڈالنی شروع کر دیں۔ اس وقت چونکہ قریب پہنچ کر مزید چھان بین کی کوشش حماقت بے جا
کر کے مترادف تھی، لہٰذا تھوڑی دیر بعد ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ لیمپ اور بیٹری اٹھائے ہوئے دونوں آدمی، اس میں کوئی شک نہیں کہ خائف اور دہشت زدہ ہو چکے تھے، اس لیے میں نے یہ طے کیا کہ جنگل کے پاس پاس گزرنے کے بجائے پانی کے کنارے کنارے چلنا بہتر ہوگا۔ اب ہم اپنے آپ کو خطرے سے خالی محسوس کر رہے تھے اور ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ہمارا تعقب کیا جا رہا ہوگا۔ چنانچہ ہمیں بھولے سے بھی یہ خیال نہ آیا کہ ایک آدھ مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے۔ کاش کہ ہم نے یہ کیا ہوتا تو اسی رات رائے منگل کا یہ موذی کیفر کردار کو پہنچ چکا ہوتا۔ دوسرے دن صبح ہمیں یہ دیکھ کر ایک دھچکا سا لگا کہ شیر راستہ بھر ہمارے پیچھے پیچھے اس طرح چلتا رہا ہے کہ ہمارے نقوش قدم کے ساتھ اس کے نقوش پاں تقریباً جسپاں ہو گئے تھے۔ وہ اسی جگہ سے جہاں سے ہمارے لیمپ والے ساتھی نے بتایا تھا، یعنی تال ٹپی کھل کی دائنی جانب سے، جہاں ہماری لانچ لنگر انداز تھی، ہمارا تعقب کیے جا رہا تھا۔ اس رات شیر ساحل کے کھلے میدان میں 6 میل تک برابر ہمارا پیچھا کرتا رہا اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہو جائے گا۔ یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔